अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। मुहर्रम के लुग़वी मानी हैं ममनू, मुक़द्दस, हराम किया गया, अज़मत वाला और लायक एहतराम। ये इन 4 महीनों में से एक है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया सूरह अत-तौबा 36 आयत के अंदर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स समावाति वल अर्दा मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक जिस दिन से इसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, अल्लाह की किताब में 12 महीने, इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। ये 4 महीने ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब हैं, जो इस्लाम से कबल भी हुर्मत वाले थे। अहले मक्का पहले 3 महीनों में हज और चौथे में उम्रा किया करते थे। इन महीनों में जंग व जदल बंद कर दी जाती थी और अमन की ज़मानत होती थी। तो इससे क्या पता चला कि किस चीज़ से ममनू है, किस चीज़ से रोका गया, कि अहले मक्का जो हैं वो हर वक्त जंग की कैफियत में रहते थे। कभी कोई कबीला किसी से लड़ रहा है, कभी कोई किसी से लड़ रहा है, तो ममनू करार दिया गया इन 4 महीनों में किसी भी किस्म की जंग करना। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसी बात जो अमन के ख़िलाफ़ हो वो इन महीनों में नहीं की जा सकती। ये तो इस्लाम से पहले का भी बात है और इस्लाम के बाद भी यही 4 महीने हुर्मत वाले करार दिए गए। ठीक है, अब मुहर्रम जो है वो साले नौ भी है। इस्लामिक अली हमारा जो न्यू साल है वो मुहर्रम से स्टार्ट होता है। ठीक है, मुहर्रम हिजरी कैलेंडर का वो महीना है जिससे इस्लाम का आगाज़ होता है। सन 17 हिजरी में हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु के तवज्जो दिलाने पर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मशवरा किया और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े हिजरत को इस्लामी सन की इब्तिदा करार दिया। और चूँकि मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत का आगाज़ माह ज़ुल्हज के आखिर में हुआ था और इसके बाद जो चाँद निकला वो मुहर्रम का था, इसलिए उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे से मुहर्रम को इस्लामी साल का पहला महीना करार दिया गया। वक्त अल्लाह की वो बेशबहा नेमत है जो अपने मखसूस अंदाज और मुकर्रर रफ्तार के साथ गुजरता चला जा रहा है, और हर आने वाला साल गुज़िश्ता साल को माजी बना देता है। साल तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आते और गुजरते रहेंगे, मगर इस वक्त को इंसान ने किस तरह और किन हालात में गुजारा वो बाकी रह जाएगा। चुनाचे आने वाला मुहर्रम हमें पैगाम दे रहा है कि अपनी ज़िंदगी को मुफीद, बामकसद और सही कामों में इस्तेमाल करें और अच्छे अमाल के ज़रिए इन घड़ियों को अपने हक़ में हुज्जत बनाया जाए, ताकि कल आने वाला वक्त जो है उसमें कामयाबी नसीब हो और इंसान मायूसी और महरूमी से बच सके। जुनायद बगदादी रहमाउल्लाह फरमाते हैं कि तुम हर लम्हा ये देखते रहो कि अल्लाह से कितने करीब हुए। ठीक है, 4 बातें उन्होंने इस रवायत के अंदर कही हुई हैं कि तुम अगर अपने आप को जांचना चाहते हो कि तुम अल्लाह के कितने करीब हुए हो, तो ये तुम्हें यानी हर लम्हे ये सोचना चाहिए कि आज के दिन मैंने कौन से ऐसे काम किए जिससे मुझे अल्लाह का कुर्ब नसीब हुआ। ठीक है, सेकंड चीज़ है कि ये देखो कि तुम शैतान से कितने दूर हुए हो, यानी तुमने कितनी बुराइयां छोड़ी हैं और कितनी नेकियां करना शुरू की हैं। ठीक है, उसके अलावा ये कि तुम जन्नत के कितने करीब हुए हो, ये नोट करो, और तुम दोजख से कितने दूर चले गए हो। तो ये सारी चारों चीज़ें हमें अपने अंदर हर रोज़ देखनी चाहिए। साल नौ का आगाज़ एक नए अज़म और जज्बे से किया जाए और इसके लिए ज़हनी और अमली तौर पर तैयारी की जाए। मसलन ये कि अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करना है, इबादत को शौक़ और रग़बत से अदा करने की कोशिश करें, वालिदैन की खिदमत और रिश्तेदारों के हकूक़ की अदायगी में बेहतरी लाने की कोशिश करें, अहले खाना और बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो दें, नफ़ामंद इल्म हासिल करें। नफ़ामंद या अमल या इल्म स्वाले या इल्म नाफ़े कौन सा होता है? दीन का इल्म। ठीक है, तो अब आप ये भी देखें कि आपकी ज़िंदगी में दीन का इल्म कितना शामिल हुआ। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे किए वही आपको ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि हम मुसलमान होने की हैसियत से अपने दीन के बारे में कितना एक नॉलेज रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा माशरे के जो पसमानदा तबकात की फ़लाह और बहबूद के लिए कोशिश करना। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सीख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुतमईन होकर बैठ जाएं कि भाई हम तो अब कुरान सीख रहे हैं, अब क्या परेशानी, बल्कि हमें अपने इर्द गिर्द लोगों की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है। एक मोमिन वो नहीं होता जो सिर्फ अपनी इस्लाह पर मुतमईन हो जाए, बल्कि उसे अपने इर्द गिर्द के लोगों की इस्लाह भी करनी है और उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे अम्बिया का यही मामला था कि वो लोगों की इस्लाह, लोगों की खैर ख्वाही के साथ हमेशा जुड़े रहते थे। मुहर्रम और अहम तारीख़ी वाक़यात। अब मुहर्रम क्यों मशहूर है? ठीक है, क्या क्या हुआ था मुहर्रम में?
ماہ محرم کو بعض تاریخی واقعات اور پیش نظر ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ نمبر 1، فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تھی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ محرم میں کیا ہوا تھا؟ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل کو، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، آپ آج کل پڑھ بھی رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کو نجات مل گئی تھی، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، عام الفیل کا مشہور واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا، جس میں ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لشکر کو ہی تباہ کر دیا تھا۔ یہ بھی محرم میں ہوا تھا۔ پھر نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ عنہ قاتلانہ حملے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم سن 23 ہجری کو شہید ہوئے۔ پھر نیکسٹ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ہمراہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے محرم کو ساری چیزوں کو لا علمی کی وجہ سے ایک سائڈ پہ کر کے سارے محرم کو ہم نے امام حسین کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ محرم کی اہمیت صرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں امام حسین کو بے دردانہ طور پر شہید کیا گیا، حالانکہ یہ جسٹ ایک واقعہ ہے۔ سیکنڈ چیز جو ہمارے ہاں کی جاتی ہے، اسی چیز محرم آتے ہی ہمارا میڈیا جو ہے وہ کربلا کا سین دکھانا شروع ہو جاتا ہے، اور امام حسین کی شہادت کی باتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میڈیا میں 100% صحیح باتیں نہیں بتائی جاتی، اوتھینٹک باتیں نہیں ہوتی، صحیح واقعات بیان نہیں کیے جاتے۔ امام حسین کا جو واقعہ ہے اس کو بہت زمانہ گزر چکا، کسی بھی صحیح روایت سے صحیح واقعہ تو درج ہی نہیں ہے، اس لیے جو واقعات جگہ جگہ ہمیں میڈیا پہ دکھائے جاتے ہیں وہ 100% صحیح نہیں ہیں۔ ویسے بھی ہمیں یہ محرم کا مہینہ اس واقعے کے پیش نظر نہیں دیا گیا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ صرف ایک واقعہ ہے محرم میں ہونے والا۔ اور ایک اور چیز جو ہمارے ہاں پھیلائی جاتی ہے کہ امام حسین کی شہادت پہ رونا دھونا ماتم کرنا، اور اہل تشیع سے متاثر ہو کر کچھ لوگ یہ بھی باتیں پھیلاتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں امام حسین جو کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کو شہید کیا گیا، تو ہمیں اس مہینے میں کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے، اور ہم سب کو بلیک ڈریس اسپیشلی ان دنوں میں پہننے چاہیے، اور وہ جو بدعات کی جاتی ہیں کھانے پکا کے بانٹنے اور پانی کی سبیلیں، وہ سب ہمیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا، نہ آپ نے محرم شروع ہوتے ہی محرم کو بنانا شروع کیا، نہ آپ نے بلیک ڈریس پہننے کو کہا، نہ آپ نے کہا کہ اس دن اسپیشلی کھانا پکا کے بانٹو اور پانی کی سبیلیں لگاؤ، ایسا کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ امام حسین کو حق کے راستے میں شہید کیا گیا، تو کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم شہید کا ماتم منائیں؟ نو، شہادت تو سب سے بڑا درجہ ہے، اور شہادت تو اتنا بڑا درجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شہید کا لہو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہید کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیتے ہیں۔ تو کیا شہید رونے والا مقام ہے؟ کیا امت مسلمہ اس لیے ماتم کرے گی کہ امام حسین کو شہید کیا گیا؟ وہ تو حق کے راستے میں نکلے، یہ خبر تو ان کے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصہ پہلے دے چکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پہلے سے ان کا ماتم سٹارٹ کیا، نہ آپ کی موجودگی میں جو لوگ شہید ہوئے آپ نے ان پہ ماتم کیا، کیونکہ شہید وہ ہوتا ہے، سوائے شہید کے حدیث کے مطابق کوئی مرنے والا انسان یہ خواہش نہیں کرتا کہ میں دنیا میں واپس جاؤں، لیکن شہید یہ خواہش کرتا ہے کہ میں بار بار دنیا میں زندہ ہو کے جاؤں، بار بار مجھے شہادت نصیب ہو، یعنی شہادت کی موت کا اتنا درجہ اور اتنی لذت ہے اس موت کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ہم بینگ اے مومن نواسہ رسول امام حسین کی شہادت کا ماتم نہیں مناتے، بلکہ ہم تو الحمدللہ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا میں رہے اور ایمان کی حالت میں شہادت نوش کر کے گئے۔ ہمیں ان ساری باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے اور ان سب چیزوں سے خود کو بچانا چاہیے۔ اب پھر بات یہ ہے کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے محرم میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں محرم میں کیا کرنا چاہیے، کہ محرم اور روزہ، کیوں روزہ رکھا جائے، روزے کا محرم سے کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک غلط فہمی ہمارے یہاں پھیلائی جاتی ہے کہ امام حسین کو قتل کر دیا گیا تھا تو ہم اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کیا مطلب اس کا کوئی کامن سینس کی بات ہے، کیا اس بات کا ان کی شہادت کا روزے سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں وہ روزے سے تھے، ان کو پانی شانی نہیں پینے دیا تو اس لیے ان کی یاد میں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
محرم کے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، افضل الصیامی بعد رمضان شہر اللہ محرم، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے۔ عاشورہ کا روزہ، محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایام جہالت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ بہت افضل ہے، لیکن فرض روزہ نہیں ہے، نفلی روزہ ہے۔ کسی وجہ سے اگر آپ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو اس میں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے گناہ ہو رہا ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا، آگے آپ کو میں ابھی بتاؤں گی حدیث کہ 1 سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ہر ممکن کوشش کر کے ہمیں یہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں سمجھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کتنا اس روزے کی اہمیت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سئل عن صوم یوم عاشورہ افقال یکفر السنہ الماضیہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس روزے کو رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ کہ فرعون کو اور آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دی، ٹھیک ہے۔ اس خوشی میں اس واقعے کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر 10 محرم کو روزہ رکھنے لگے۔ اب یہ بات کون بتا رہا ہے؟ یہود بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہود سے کیوں پوچھا ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے یہود ہی اور عیسائی ہی مسلمان تھے، اور ہم سے پہلے ان کو تورات اور انجیل دی گئی تھی، وہ اہل کتاب تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان کے جو کلام ہے اس کے اندر انہوں نے تعریفیں کر دیں، وہ انہوں نے کافی سارا اپنے دین کو چینج کر دیا، فرقہ پرستی آ گئی، سارا کچھ آ گیا، لیکن بہرحال وہ اپنے دور کے مسلمان تھے اور ان کے پاس بھی کتاب کا علم تھا، الہامی کتاب کا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں سے جب رسول اللہ نے پوچھا تو انہوں نے رسول اللہ کو روزہ کی وجہ بتائی۔ ایک اور بات جو اس حدیث سے میں سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ چونکہ رکھتے تھے اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ تو تم سے زیادہ ہمارے قریبی بھائی ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انبیاء آپس میں بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہود ہو کے ان کا روزہ رکھتے ہو تو ہم تو ان سے زیادہ قریب ہیں، ظاہر ہے موسیٰ بھی نبی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ، یعنی خود بھی انہوں نے روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کی تلقین کی۔ روزے میں یہود کی مشابہت سے بچنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ مشابہت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی طرح کا کوئی عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں میں آپ کو کیا بتانے جا رہی ہوں حدیث کی روشنی میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی غیر قوموں کی نقالی کرنے سے، مشابہت کرنے سے منع کیا، عبادت کے اندر بھی۔ تو کہاں کہ ہماری تو زندگیاں ہیں ہی دوسروں کے نقالی کرتے ہوئے، ہم دوسروں سے متاثر ہو کے ڈریسنگ کر رہے ہیں، دوسروں سے متاثر ہو کے اپنی موتوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، دوسروں سے متاثر ہو کے ہماری شادیاں، فنکشن، انگیجمنٹس اور برتھ ڈے پارٹیز، یہ سب کچھ ہم دوسروں سے متاثر ہو کے، جبکہ رسول اللہ نے خاص طور پہ ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا. تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا بھی افضل ہے. کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے تو 11 محرم کا روزہ ساتھ رکھنا چاہیے. اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ادنا سی مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، خواہ وہ عبادات میں ہو، عقائد میں ہو، عادات و اطوار میں ہو، رسم و رواج میں ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی حدیث میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. اب آپ دیکھیں کتنی اہم حدیث ہے یہ. پہلی تو میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ چونکہ 10 محرم کا روزہ یہود رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیکسٹ ایئر میں ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی ملا لیا کروں گا. وہ ایک رکھتے ہیں ہم 2 رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے علماء یہ کہتے ہیں کہ 9 10 یا 10 11 جو بھی آپ کو ایزی ہو آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہمارے ہاں پھر ایک غلط بات لے لی جاتی ہے کہ جی اکیلا روزہ نہ رکھنا، وہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے. بھئی وہ روزہ ہے، کوئی انسان نہیں ہے جو ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے. مطلب ہم کس طرح کی باتیں خود سے نکال لیتے ہیں. تو اکیلا روزہ رکھنا منع نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ کا کوئی فرض روزہ رہ گیا رمضان میں اور وہ ایک ہی رہ گیا تو کیا آپ اس کے ساتھ وہ ایک روزہ نہیں رکھیں گی؟ رکھیں گی. آپ کے اوپر فرض ہے، فرض جتنی جلدی ہوگا. لیکن اب آپ اس کے ساتھ دوسرا کیوں رکھیں گی بھلا؟ نہیں نا، ایسی تو کوئی زبردستی زور زبردستی کا حکم ہمیں دین نے نہیں دیا. تو خود سے جو باتیں لوگ کرتے ہیں ان کو تو بالکل بھی جو ہے وہ بادر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس میں جو آخر میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، تو آپ دیکھیے کہ نعوذ باللہ اگر ہم انڈین سے متاثر ہو کے ان کی جیسی ڈریسنگ، ان کے جیسے فنکشنز، ان کے جیسے لیونگ سٹینڈرڈ اپنائے ہوئے تو کیا ہم برداشت کر سکیں گے کہ ہم اللہ نہ کرے امت محمدیہ کے بجائے ان کے میں سے اٹھائے جائیں؟ اس دنیا کے لیے ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں، لیکن آخرت کا تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. یا خدا نہ خواستہ ہماری ڈریسنگ لیونگ سٹینڈرڈ یہود سے ہم متاثر ہوئے ہیں، یورپین سے متاثر ہوئے ہیں، کرسچن سے متاثر ہوئے ہیں، یا اسی طرح کسی بھی قوم سے دیکھ کے ان کو ہم ٹائٹ ٹراؤزرز پہننا شروع ہو گئے، شارٹ شرٹس پہننا شروع ہو گئے، ہم نے سکنیز پہننا شروع کر دیے ہیں، ہم نے گلوں میں دوپٹے ڈال دیے ہیں، اور ہم اپنے بچیوں کو سلیو لیس پہنانے لگ گئے ہیں. تو کیا ہم ان قوموں کو لائک کریں اور ہم کیا کل ان میں سے اٹھیں گے؟ نعوذ باللہ. تو ہم تو غور ہی نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کس سے متاثر ہیں. ہمیں کس سے متاثر ہونے کو کہا گیا اور ہمارا کیا کام ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنا عمل بنائیں. آپ کی ازواج اور آپ کی بیٹیاں وہ ہمارے رول ماڈل ہیں اور ہمیں ان کی جیسی زندگی گزارنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو محرم کی حرمت کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا وہاں ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 36 کے اندر فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی کا ہو. مثلا گناہ سے خود کو بچائیں ہر حال. ویسے تو ہمیشہ ہی بچانا چاہیے لیکن خصوصاً اس مہینے میں. بدعات سے بچیں اور منکرات سے. بدعات کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی ایسی چیز جو دین میں نہ ہو، نیا طریقہ نکالنا اور اس کو دین کا حصہ بتانا. مثلا جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اس روزے کو امام حسین کی شہادت کے ساتھ لے جا کے ملا کے اور 10 محرم کو اور 9 محرم کو کھانے پکا کے جگہ جگہ بانٹنا، لوگوں کو کھلانا یا پانی کی سبیلیں لگانا، یہ سب بدعات ہیں. ایسا کوئی عمل نہ کرنے کو کہا گیا اور نہ سنت سے ثابت ہے. دیکھیں سنت سے تو ثابت ہی نہیں ہو سکتا. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے بہت عرصے بعد ہوا. تو یہ باتیں کہاں سے نکلی ہیں کہ اس دن ہمیں کھانے پکا کے بانٹنے چاہیے یا پانی کی سبیلیں نکالنی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک نیا طریقہ ہے، یہ ایک بدعت ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یا پھر آپ کہیں کہ اس دن خاص طور پہ ہمیں کالے کپڑے پہننے چاہیے، ہرگز نہیں، یہ بھی بدعت کے اندر آتا ہے. تو بدعات سے ہمیں بچنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہمارے میڈیا دکھاتا ہے کہ گھوڑی بنائی ہوئی ہے اور وہ ایک پنگوڑا بنایا ہوا ہے اور وہ یہ سب خرافات، جھوٹ اور یہ سب بدعات ہیں. کوئی بھی چیز میں نے آپ سے کہا کہ صحیح واقعہ تو صحیح طرح سے ثابت ہی نہیں ہے کسی جگہ پہ کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ایڈ کر کے ان کو دین کا حصہ بنا کے ہر چینل اسپیشلی جو ہے وہ دکھا رہا ہے کہ جی کون سا جلوس کہاں سے نکل رہا ہے اور کون سا، اور ماتمی جلوس. اور ماتمی جلوس کا کیوں ہمارا میڈیا دکھاتا ہے؟ ماتم کا تو کانسیپٹ نہیں ہے
شہید کا ماتم تو منانا ہی نہیں چاہیے. تو یہ کون سا اسلام ہے جو ہمارا میڈیا دکھا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں سے ہمیں اب خود کو بچانا ہے. پھر اس میں جو اگلا الفاظ میں نے یوز کیا، منکرات. منکرات، منکر کی جمع ہے، اور منکر کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو غیر معروف ہو، جو ناپسندیدہ ہو، جو اللہ کے نافرمانی میں آتی ہو، جسے لوگ ناپسند کرتے ہو، جس میں بے حیائی، برائی، ساری چیزیں، ان سب چیزوں سے خود کو بچانا ہے. محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ ہم اس کی حرمت کا لحاظ رکھیں اور اس مہینے میں ہر ایسا کام کریں، کم کرنے سے بچیں جو اس کی حرمت کو پامال کریں. ہر قسم کے جھگڑے، فتنہ، فساد سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اور ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارا خون اور تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور مہینے کی حرمت ہے. اور دیکھیں کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اس لیے زبان اور عمل دونوں سے ہر ایسے کام سے بچیں جو دوسرے کی اذیت اور تکلیف کا باعث بنے یا جس سے کسی کی دل آزاری ہو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسی بے مثال شخصیات کے لیے نازیبا کلمات ادا نہ کریں جن سے ان کے بے ادبی اور توہین ہو. کوئی رنجش اور ناچاکی ہو بھی تو وہ ختم کر دیں. صلح اور امن کا پیغام قول اور عمل کے ذریعے سے عام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.